बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान 2022 के हवाले से ये बहुत ही अहम हम 4 पार्ट सीरीज़ आपके सामने लेके आए हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही बुनियादी और अहम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, और वो ये कि हमारे जो बनाने वाले हैं, इस कायनात को, इस एग्जिस्टेंस को बनाने वाले अल्लाह ताला, उनके अपने बंदों से मुतालबात क्या हैं, वो चाहते क्या हैं। ये टॉपिक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या चाहते हैं, एक बहुत ही उसको एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बना दिया गया है। लेकिन इस के अंदर जो है हमारे भाई, जिनको मैं अभी हमारे गेस्ट इनवाइट करूंगा एज यूजुअल, उन्होंने एक बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है कि एक ऐसे वक्त में जब अल्लाह ताला के हमसे मुतालबात को एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बना दिया गया है, उस पर कितने फ़िरके खड़े हैं, आइडियोलॉजीज़ खड़ी हैं, हमारे इन भाई ने उन मुतालबात को जो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बताए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू आखिरी दफ़ा हम तक पहुँचे हैं कि आखिर हमारा बनाने वाला इस इम्तिहान में हमसे चाहता क्या है, उन चीज़ों को हमारे भाई ने नुकात की सूरत में, 8 नुकात की सूरत में लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया है। जिससे ये बहुत बड़ी खिदमत है, जिससे फ़ायदा ये होगा कि हम जैसे जो आम मुसलमान हैं उनके लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी कि पॉइंटर्स की सूरत में हमारे सामने आ गया कि हमारा रब हमसे चाहता क्या है। सो विदाउट एनी डिले आईड लाइक टू इनवाइट हमारे बहुत प्यारे भाई, हमारे बहुत प्यारे उस्ताद, आप उनको अबू याह्या के नाम से जानते हैं, जनाब डॉक्टर रेहान यूसुफी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया रेहान भाई। आपका भी अच्छा बहुत जी, शुक्रिया जनाब। थैंक यू जी। आगे बढ़ते हैं रेहान भाई। सबसे पहले बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हमने 4 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम इस बात पे रोशनी डालें कि आखिर ये जो पॉइंट्स हैं, यानी कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं, उनको नुकात की सूरत में हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसकी अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। क्या दुनिया में इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है, या फिर दुनिया में बस हमने सुनना है, कुछ अमल करना है, कुछ नहीं करना, और फिर मरने के बाद देखी जाएगी। जी रेहान भाई। देखिए, मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर आप दीन के कंटेंट को अगर देखें कि वो किन चीजों पर मुश्तमिल है, तो उसकी दो बुनियादी कैटेगरीज है। एक वो जिसका ताल्लुक ये इंसानों से है कि इंसानों के साथ दुरुस्त मामला करने की शक्ल क्या है। और दीन के कंटेंट का जो पहला जुज है, ये तो दूसरा था, पहला जुज ये है कि हमारे खालिक, हमारे मालिक, हमारे रब के साथ दुरुस्त ताल्लुक की असासात क्या है। इनमें से जो चीज़ इंसानों से मुताल्लिक़ है, देखिए उसका माख़ज़ हमारी फ़ितरत है, हमारे अपना अख़लाक़ी शऊर है, और ये चीज़ हम पहले से ही जानते हैं। यानी उस हवाले से हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम आके कोई नई चीज़ नहीं देते, वो सब इंसानों को मालूम होती है, वो याद दहानी करा देते हैं। ये जो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ है, ये वो चीज़ है जहाँ पर इंसानियत ने हमेशा समझे ठोकर खाई है। और शैतान ने भी कुरान मजीद से मालूम होता है कि यही चैलेंज दिया था कि मैं इसी पे बैठा हुआ हूँ और आपसे जो ताल्लुक है लोगों का वो खराब करूँगा। तो अंबिया अलैहिस्सलाम का जो बुनियादी मिशन है, और जो चीज़ हज़रात अंबिया के बगैर मालूम ही नहीं हो सकती और जिसमें इज्तिहाद भी नहीं हो सकता, वो यही है कि अल्लाह ताला के साथ दुरुस्त ताल्लुक की असासात क्या हैं। तो हम पे अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा करम है कि जो बात हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम बयान करते चले आ रहे थे, वो आखिरी दफ़ा कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बिल्कुल महफूज शक्ल में छोड़ दी है। और वहीं से फिर जो कुछ मैंने खिदमत सर अंजाम दी है कि कुरान मजीद से ही उन असासात को मुतय्यन किया और उन्हें बयान कर दिया। तो पहली सिग्निफिकेंस तो ये है कि ये चीज़ हज़रात अंबिया और कुरान मजीद के अलावा मालूम ही नहीं हो सकती। और अगर इसको कुरान मजीद से नहीं लेंगे तो फिर हमेशा समझे कि शैतान के शर में फंसने का, उसके शिकार हो जाने का हमेशा अंदेशा रहेगा। और क़यामत के दिन जब अल्लाह के हुज़ूर पहुँचेंगे तो बजाय लेने के देने पड़ जाएँगे। यानी वहाँ सवाल ये हो जाएगा कि ये जो कुछ करते आए हो, ये बताओ क्यों किया? मैंने तो नहीं कहा था। तो पहली चीज़ तो इस हवाले से बड़ी संगीन है और यही इसकी अहमियत भी है। इसका दूसरा अमली पहलू, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल, इस अहमियत उसकी इस पहलू से है कि इस्लाम की रूहानियत जो है हकीकी मानों में, वो यहीं पे बयान हुई है। और इसमें एक इसका फ़ायदा तो वो है कि इंसान की नफ्सियात पे, इंसान की जो रूहानी कैफ़ियत है, उस पे जो असरात पड़ते हैं, वो बड़े गैर मामूली हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब बंदा इन चीज़ों को इख्तियार करता है, तो फिर जो सबसे अहम बात है कि वो अपनी इसी दुनिया में, इसी ज़िंदगी में, जबकि रब्बुल आलमीन गैब में खुदा का, अपने रब का तजुर्बा कर लेगा। और ये एक ऐसी बात है कि जो शख्स इन चीज़ों को करेगा,
میں بالکل سچ عرض کرتا ہوں وہ چند مہینوں کے اندر اندر پروردگار عالم کا تجربہ کر لے گا. یہ محض دعویٰ نہیں ہے، یہ کر کے دیکھنے کی بات ہے. آپ کیجئے، ان چیزوں کو اختیار کیجئے. جلد یا بدیر ہر شخص کے لحاظ سے کچھ مدت آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اس کی کیفیات، اس کے جذبے کے لحاظ سے، لیکن آپ اپنے خالق کا تجربہ کریں گے. وہ غیب میں رہے گا، یوں نہیں ہوگا کہ کوئی آواز آئے گی، یوں نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا مشاہدہ ہوگا جو ماحول الفطری ہے، لیکن عالم اسباب میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ چیز ہو رہی ہے جو غیر معمولی ہے، اور وہ خدا کی عنایت، اس کا فضل ہوگا. تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کا گویا کہ آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر لیں گے. یہ اس کی پریکٹیکل افادیت ہے، عملی اس کا فائدہ ہے جو سب سے بڑا ہمارے سامنے آتا ہے. بالکل، اسی لیے یہ بہت بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ نکات ہیں. دو آپ نے چیزیں بتائی ہیں نا، 100% اگری ود اٹ. ایک تو یہ کہ اللہ سے تعلق ہی وہ واحد چیز ہے کہ یہ اگر ایک چیز خراب ہو گئی تو اس کے بعد باقی ساری چیزیں وہ ڈومینو کی طرح جو ہے وہ گر پڑیں گی اینڈ نتھنگ ول ورک. تو یہ اتنی کروشل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا کیسا ہے، ہم ان کے مطالبات کیا سمجھ پائے ہیں، اس معاملے میں صحیح رستے پہ رہنا، اسی رستے پہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کے اوپر عمل کرتے جائیں گے، نیک نیتی سے، سنسیریٹی سے، تو ظاہری بات ہے وہ آواز تو نہیں آئے گی، کوئی نظر بھی کچھ نہیں آئے گا اس عالم سے، کیونکہ وہ تو نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہی اسپیسیفک معاملہ ہے. لیکن نظر کچھ آئے بغیر اور کوئی آواز آئے بغیر، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جتنا آپ ان مطالبات پہ عمل کرتے جائیں گے دیانتداری سے، سنسیریٹی سے، اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنے آپ کو اسی دنیا کے اندر ظاہر کریں گے آپ کے سامنے اپنے آپ کو. اس کے بعد جی میں چاہتا ہوں کہ میں ایک پچھلے 4 نکات کا خلاصہ پیش کر دوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. پچھلے 4 نکات یہ تھے جی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1، تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سوال پوچھیں کہ بھائی میں کیا ہوں، میں کون ہوں، اور انفوس و آفاق کی نشانیوں پہ غور کریں. اور اس کا بیسک لیول یہ ہے کہ اس نتیجے پہ تو کم از کم پہنچیں کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے، اور اس ایمان کے سفر کا آخری پھر جو پنکل ہے وہ یہ ہے کہ نبیوں رسولوں کی دعوت، کتابیں، اس کے تھرو ہم اس ایمان کے پنکل پہ پہنچیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں متعین کر کے بتا دیا. یعنی کہ کیا؟ میرا ایک خدا ہے، توحید، اس کے نبیوں کے اوپر اور رسولوں کے اوپر ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، اور آخرت کے اوپر اور ہماری آخرت کے اندر جواب دہی کے اوپر ایمان. یہ پہلا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسان آئیڈیلی بیسک لیول سے شروع تو کرے اور اس ایکسٹریم لیول پہ پہنچے پرفیکشن کی ایمانیات کے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ دوسرا یہ ہے انسان سے کہ جب انسان اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے کہ ایمان آ جائے تو اس کے بعد پھر سرنڈر، پھر اطاعت، پھر عبادت، پھر ساری محبتیں، پھر ساری اوبیڈینس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تیسرا یہ ہے کہ انسان پھر ذکر کا مطلب پھر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، فکر کا مطلب غور کرتا رہے چیزوں پہ، اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا رہے، اور پھر دعا وہ ایک بڑی بیسک چیز ہے کہ مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے، جھولی پھیلائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے پھیلائے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے یہ ہیں کہ اس کے بعد پھر ہماری ساری محبتیں، ہماری ساری شکر گزاری، ہماری حمیت کے جذبے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہمارا ایسوشیٹ ہو، کسی انسان سے نہیں، کسی مذہبی شخصیت سے نہیں، کسی نبی، کسی رسول، کسی پیر، فقیر، استاد نہیں. ساری محبتوں، عقیدتوں کا مرکز، شکر گزاری کا مرکز، حمیت کے جذبات کا مرکز ایک ہستی، میرا بنانے والا، میرا رب اللہ تعالیٰ. ان سارے جذبات کا ہدف اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے. نمبر 1 پرائیورٹی پھر اللہ تعالیٰ ہونی چاہیے، باقی ساری محبتیں سیکنڈری، ساری عقیدتیں سیکنڈری، سب چیزیں سیکنڈری، نمبر 1 پھر اللہ تعالیٰ. جی سر، اب ہم آتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کی طرف ریحان بھائی، جس کو آپ نے لکھا ہے کہ جذبہ خدا خوفی اور تقوی. اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا، پھر میں آپ کے سامنے اپنا سوال لے کے آؤں گا. جی ریحان بھائی. دیکھیے، جو خدا خوفی ہے، اللہ کا خوف ہے، اس کے بارے میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی منفی جذبہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ خدائے رحمان کے خوف سے تعبیر کیا ہے. خدائے رحمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ہم نعمتوں میں رہتے ہیں، ہم خدا کی عنایتوں کے اندر زندہ ہیں.
تو خدا کی نعمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، ہر وقت ہم خدا کی رحمتوں کے سائے میں ہوتے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر جس ہستی نے سب کچھ دے رکھا ہے، کبھی اس نے واپس لے لیا تو کیا ہوگا؟ یعنی خدا کا جو خوف ہے وہ کسی خطرناک چیز کا خوف نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کریم و مہربان ہستی کی ناراضی کا اندیشہ ہے۔ تو یہ اس کو دیکھنے کا درست زاویہ ہے۔ اچھا، پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ جو خدا ہے ایک طرف تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، دوسرا وہ بہت بلند و عظیم بھی ہے۔ تو اس کی عظمت جب انسان، جیسا کہ وہ بھی پیچھے بات بھی ہوئی کہ ذکر و فکر میں انسان جب غور کرتا ہے انفس و آفاق کی نشانیوں پہ، تو خدا کی ہستی کی جو عظمت سامنے آتی ہے، اس کائنات کی وسعت مثال کے طور پر اگر اس کے بارے میں انسان جان لے تو وہ لرز اٹھتا ہے کہ اتنی عظیم اور غیر معمولی کائنات بنانے والا رب خود کتنا عظیم ہوگا۔ تو یہ جو لرزہ ہے، رہبت ہے، قرآن مجید یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ رہبت پھر پیدا ہونی چاہیے، پھر خشوع پیدا ہونا چاہیے۔ خشوع کیا ہے؟ عظمت کے احساس سے آپ دب رہے ہیں، آپ کے اوپر دبدبہ طاری ہو گیا، آپ کے اوپر روب طاری ہو گیا ہے، اور اخبات، خضوع یعنی اخبات کا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان سب جگہوں سے کٹتا ہے اور پھر اس عظیم ہستی کو گویا اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی اپنا فوکس، اپنا رخ اسی کی طرف کر لیتا ہے۔ تو یہ سارے شیڈز ہیں جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں کہ خشوع ہو، تذلل ہو، رہبت ہو انسان کے اوپر، اخبات ہو، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے اوپر جب طاری ہوتی ہیں تو پھر آخر میں وہ مقام آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے اس خدائے رحمان کی گرفت سے بچنا چاہتا ہے، اس کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک آنے والی دنیا ہے جہاں پر اس کی ایک طرف تو ساری نعمتیں جمع ہیں اور دوسری طرف اس کا سارا عذاب جہنم کی شکل میں جمع ہے، تو وہ اس سے بچنا چاہتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے وہ خدا کی نافرمانی کو چھوڑتا ہے، اور جب اس کی نافرمانی کو چھوڑتا ہے تو پھر تقوی وجود میں آتا ہے، پرہیزگاری وجود میں آتی ہے، اور انسان ایک بہت ہی پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ انسان خدا کی حدود کو، یعنی کہ ان کو پاس کرنے والا، ان کا لحاظ کرنے والا، ان کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ مطالبہ ہے جو قرآن مجید کرتا ہے، اور جو شخص یہ کام کرتا ہے تو قرآن مجید نے ایک مختصر بات کی ہے کہ جنت جو ہے وہ عدت للمتقین، وہ ایسے ہی متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ریحان بھائی، یہاں پہ ذرا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ اکثر لوگ یہ اعتراض بھی بہت بڑا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر، جو کہ اللہ تعالیٰ کی لٹرلی آڈیو ریکارڈنگ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بڑا یہ اسلوب اپناتے ہیں کہ وہ ایک تو اپنی جہنم کا خوف بھی دلاتے ہیں، سزاؤں کا خوف بھی دلاتے ہیں لوگوں کو۔ ذرا یہ بات بڑی معیوب لگتی ہے ایک ایسی ہستی کی طرف سے جو کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے، خدا ہے، وہ سب چیزوں کو بنانے والا گاڈ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑی عجیب سی تھوڑی بات لگتی ہے کہ وہ دھمکا رہے ہیں، جیسے دھمکی دے رہے ہیں اور خوف دلا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ ریوارڈ کا لالچ بھی دیتے ہیں، یعنی اچھے کام کرنے کے اوپر وہ جنت کا لالچ، ریوارڈ کا لالچ۔ تو اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا جہاں بھائی۔ دیکھیے جی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ ہمارے ہاں ہماری جو ایتھکس ہیں اس کے اندر یہ چیز بری سمجھی جاتی ہے کہ لالچ انسان کو دیا جائے یا ڈرا دھمکا کے کوئی کام کرایا جائے، یہ کوئی اچھی چیز ہمارے یہاں نہیں سمجھی جاتی۔ لیکن قرآن مجید یہ کام کرتا ہی نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید کی اصل دعوت کیا ہے، پہلے تو اس کو سمجھ لیں۔ وہ اصل میں جس طرح میں نے بیان کیا کہ وہ ایک اخلاقی دعوت ہے، وہ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی دعوت ہے، وہ خدائے رحمان کو پہچان کر اس کے حق ادا کرنے کی دعوت ہے۔ تو اصل میں یہ اخلاقی دعوت ہے، اور جب آپ اخلاقی دعوت دیتے ہیں تو یہ بالکل ایتھیکل چیز ہے، اس میں تو کوئی چیز غلط نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جب دعوت تم قبول کر لو گے اور اس کے تقاضوں کو نبھاؤ گے، چاہے وہ خدا کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ انسانوں کے حوالوں سے، تو پھر یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اپنی فردوس بری میں، اور اس کے ساتھ وہ جو تقاضے ہیں اور جو بڑے ہی اخلاقی تقاضے ہیں، عدل ہے، احسان ہے، لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک ہے، انفاق ہے، اسی طریقے سے ان چیزوں سے روکا ہے، حق تلفی ہے، فواحش ہیں، ظلم و زیادتی ہے۔ کوئی شخص اگر ان چیزوں کو وائلیٹ کرتا ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ آگے ایک دنیا آ رہی ہے جہاں پر ایسے لوگوں کو بہرحال ان کے برائیوں کی سزا ملے گی۔ تو یہ جزا و سزا کا وہ ایک ضابطہ ہے جو سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیے اس میں کیا چیز غیر اخلاقی ہے؟ یہ تو خود ہم نے بھی قائم کر رکھا ہے اس دنیا کے اندر۔ اگر یہ سزا و جزا کا تصور نہ ہو تو عدالتیں پھر ہم کیوں قائم کریں؟ کیوں ہم اپنے لوگوں کو نشان حیدر جس طرح ہم دیتے ہیں، لوگوں کی خدمات کا ہم بدلہ دیتے ہیں، مختلف قسم کے ایوارڈ ہیں جو ہمارے یہاں دیے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اسی اصول کے اوپر قائم ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی غیر اخلاقی نہیں ہے۔ ہاں، ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں، یہ انذار و بشارت کرتے ہیں، تو انسان کے اندر پھر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ خوف اور طمع کے جذبات ہیں، وہ ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، بڑے فطری جذبات ہیں، بڑے نیچرل ہیں،
وہ ہونے چاہیے، لیکن ترتیب اگر درست سامنے رہے کہ اصل مطالبہ ایک اخلاقی مطالبہ ہے، اس کے اوپر سزا و جزا کا تصور ایک اخلاقی تصور ہے، ان سب چیزوں کو سننے کے بعد انسان کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ خوف پیدا ہوتا ہے اور طمع پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید ان کو اسی لحاظ سے بیان کرتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی لالچ دے رہا ہے، یہ ڈرا دھمکا رہا ہے، وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اخلاقی دعوت کو قبول کرو گے تو اس کے پھر کچھ نتائج ہوں گے، اسے رد کرو گے تو اس کے کچھ نتائج ہوں گے۔ یہ ہے وہ بات جو قرآن مجید نے کہا ہے۔ تو مطلب خلاصتاً یہ کہنا بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کا اور جنت کا یا اپنی پنشمنٹ کا اور ریوارڈ کی جو باتیں کی ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ بیان ہے کانسیکوینس کا، یعنی کہ جو ہمیں زندگی ایگزیکٹلی، جی رہے ہیں اس کا کانسیکوینس نکلے گا، تو یہ اس کانسیکوینس کا بیان ہے آگے جا کے۔ کانسیکوینس کا بیان، اور یہ بھی ایک ریئلٹی حقیقت ہے، اور ہم اپنی دنیا میں سزا جزا کا یہ نظام تو اس دنیا میں ہم نے بھی برپا کر رکھا ہے۔ اگر غیر اخلاقی ہوتا تو ہم کیوں کرتے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ خدا خوفی اور تقویٰ، میرا خیال ہے آپ نے اس پہ بڑی صحیح روشنی ڈالی۔ دونوں میں اگر میں کہوں کہ ایک سمپل طریقے سے فرق بتا دیجئے کہ تقویٰ میں اور خدا خوفی میں کیا فرق ہے، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے؟ خوف جو ہے دیکھیے انسانوں کے اندر پیدا ہونے والا ایک جذبہ ہے جو کسی برائی سے، یعنی برائی سے مراد ہے کسی شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ نیچرل فیلنگ ہے۔ جس وقت حضرات انبیاء علیہ السلام انذار کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھئی ایک کانسیکوینس ہے تمہاری برائیوں کا، وہ نکلے گا، تو پھر وہاں سے انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ خوف ہے نا، جو خوف اصل میں دیکھیے انسان کو، میں آپ کو ایک بہت سادہ بات بتاؤں کہ اگر آپ لوگوں میں کھڑے ہو جائیں نا اور یہ کہیں کہ بھی فلاں ایک اچھا کام کرو تو تمہیں کچھ ریوارڈ ملے گا، تو 100 میں سے شاید 10 لوگ ہی اٹھیں گے، باقی 90 بیٹھے رہیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن آپ اگر یہ بتائیں کہ بھئی کوئی فلاں تم نے غلط کام کیا نا تو تم سب کی پٹائی ہوگی، تو 100% لوگ الرٹ ہو جائیں گے، نقصان کے اوپر 100% آدمی حرکت کرتا ہے۔ تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ انذار کا کام انبیاء سے کراتے ہیں اور انسان پھر موٹیویٹ ہوتا ہے اور حرکت میں آتا ہے، اور جب وہ حرکت میں آتا ہے تو جو وہ عملاً رویہ اختیار کرتا ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی وہ حدود کی پاسداری کرتا ہے، خدا کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ تقوی کا لفظی مطلب ہوتا ہے بچنا، اس دنیا میں خدا کی نافرمانی سے بچنا اور آخرت میں برے اعمال کے نتائج سے بچنا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آئی تھنک بہت زبردست طریقے سے آپ نے بتایا ریحان بھائی۔ اب آگے چلتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے چھٹا مطالبہ، ہم سے چھٹا مطالبہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں توبہ اور انابت کی جو ہے وہ روش اختیار کریں۔ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دین لیٹس انشاءاللہ پٹ the questions forward to you۔ جی ریحان بھائی، توبہ اینڈ انابت۔ دیکھیے انسان جب تقوی کے راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ خدا کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن بہرحال انسان تو انسان ہے، انسان بھول بھی جاتا ہے، اس کے اوپر نسیان کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے، انسان کے اوپر غفلت کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے، پھر انسان کے اندر جذبات ہیں، انسان کے اندر خواہشات ہیں، اس دنیا میں بڑی اٹریکشنز ہیں، شہوات ہیں جو انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ تو ایک طرف خارج میں اٹریکشن ہے، ایک طرف ہمارے اندر جذبات ہیں، ہمارے اندر خواہشات ہیں، اور اسی طریقے سے ہم بھول بھی جاتے ہیں، ہم ہر وقت الرٹ رہ بھی نہیں سکتے۔ جب یہ ساری چیزیں انسانی حقائق ہیں تو پھر اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری کوشش کے باوجود بھی ہم سے خدا کی نافرمانی ہو جاتی ہے، ہم پہ غفلت طاری ہوتی ہے اور بعض اوقات ہم بڑے جرائم بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان جب تک انسان ہے انسان کے ساتھ ہوتی رہیں گی۔ تو اب ہو گیا، چلیے نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہو گئی، تو اس کے بعد کیا اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں؟ کوئی اس کے بعد انسان کو توجہ نہیں ہوگی، یا گناہوں میں انسان آگے بڑھتا چلا جائے؟ تو قرآن مجید ہمیں یہ راستہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مان لیا کہ تم انسان ہو، تم کمزور ہو، تم بھولو گے، تم پہ غفلت طاری ہوگی، تم خواہشات کے اسیر ہوگے، تم جذبات کا شکار ہوگے، لیکن جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد خدا کی طرف لوٹو، خدا کی طرف متوجہ ہو، پلٹ کے آؤ۔ جب تم پلٹ کے آؤ گے، توبہ کرو گے، رجوع کرو گے، تو پھر تمہارا خالق و مالک بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، وہ اس گناہ کو تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دے گا، آخرت کی شرمندگی، رسوائی اور پکڑ سے بچائے گا، بلکہ تمہیں اپنے فضل و کرم سے نوازے گا۔ شرط یہ ہے کہ توبہ ویسے کی جائے جیسے کہ توبہ کا قانون ہے، یعنی یہ توبہ زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کے دل میں حقیقی معنوں میں ندامت پیدا ہو، شرمندگی کا احساس اس کے اندر پیدا ہو، اسے لگے کہ واقعتاً اس سے غلطی ہوئی ہے،
नंबर 1। उसके बाद दूसरी चीज़ फिर वो ये करे कि वो अपने इस गुनाह का अल्लाह ताला की बारगाह में इकरार करे, रुजू करे और साथ में ये अज़्म करे कि मैं आइंदा इसकी तरफ नहीं लौटूँगा। ये अज़्म भी होना चाहिए। और फिर तीसरी चीज़ ये कि अगर गुनाह की नौइयत ऐसी है कि उसमें कोई तलाफ़ी करनी है, यानी फ़र्ज़ कर लें किसी का दिल दुखाया है, दिल आज़ारी की है, तो उससे जाके इंसान फिर माज़रत करे। इसी तरीके से अगर कोई कफ़ारा अदा करना है, कोई खुदा की हद ऐसी पामाल की है जिसमें कफ़ारा था, तो वो कफ़ारा अदा करे। तो माफ़ी के साथ तलाफ़ी करना भी ये ज़रूरी है। जब ये 3 चीज़ें जमा हो जाएँगी, तो फिर ये गोया कि हकीकी मायने में वो तौबा है जिसके बाद कुरान मजीद ये बताता है, अल्लाह ताला गारंटी करते हैं कि फिर वो बंदे की तौबा करेंगे। इसमें एक और चीज़ का भी ख़्याल रखना चाहिए कि ये सारे काम फ़ौरन होने चाहिए। यानी जब फौरी तौर पे होगा तो तौबा के नतीजे में बख्शिश गारंटीड है। जिस वक़्त इसको आप मौत तक डिले करते हैं तो कुरान मजीद कहता है कि फिर कोई माफ़ी नहीं है। और अगर मामला बीच में हो तो फिर कुरान मजीद खामोश है। खामोश है तो ये बहरहाल एक रिस्की बिज़नेस है। तो जैसे ही ज़िंदगी में जिस लम्हे एहसास हो पूरी क़ुव्वत के साथ लौट के आ जाना चाहिए और अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद यही है कि वो बीच में इस लौट आने को भी कबूल करेंगे। और इसका आखिरी अहम फैक्टर ये है इसके अंदर कि ये जो तौबा का वस्फ़ कुरान मजीद में बयान हुआ है, ये सिर्फ़ गुनाहों के साथ ही बयान नहीं हुआ है, बल्कि बंदा मोमिन का एक मुस्तकिल वज़ीफ़ा ये बयान हुआ है। हुज़ूर के मुताल्लिक़ आता है रिवायत के अंदर, हुज़ूर 70 दफ़ा 100 दफ़ा दिन में तौबा किया करते थे। आपकी ये दुआएँ हैं उसके अंदर भी जगह-जगह हम देखते हैं। तो ये वो जो तौबा का जो शेड है, ये अपने गुनाहों से ज़्यादा असल में खुदा की अज़मत का इज़हार है कि वो इतनी बुलंद हस्ती है कि उसकी बारगाह में मैं कोई अच्छा काम भी कर रहा हूँ तो उसकी शान के मुताबिक तो नहीं है। तो इस एहसास से भी इंसान बार-बार माज़रत करता है, लौटता है खुदा की तरफ। और बहरहाल इंसान कमज़ोर है, जाने-अनजाने में भी कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता कि वो गाफ़िल है, बल्कि वो तौबा करता रहता है। तो ये तौबा के हवाले से कुरान मजीद के कुछ और बयान हैं, तो इसमें 2 चीज़ें और हैं। एक ये कि इंसान को मुनीबीना इलैहि के अल्फ़ाज़ से जो कुरान मजीद ने बयान किया है कि बंदा मोमिन के अंदर जज़्बा इनाबत होता है, खुदा की तरफ मुतवज्जो रहने का एक जज़्बा होता है और उसका नतीजा ये रहता है कि इंसान जो है, वो यूँ नहीं होता कि गफ़लत उसके ऊपर हावी हो जाए। यानी गफ़लत क्या होती है कि आप खुदा को भूल के जी रहे हैं और खुदा की तरफ मुतवज्जो रहने का अमल ये है कि आपको खुदा भूलता ही नहीं है और आप हर पहलू से उसकी तरफ मुतवज्जो रहते हैं। जब मुतवज्जो रहते हैं, तो फिर इंसान अव्वल तो गलती करेगा नहीं, करेगा तो फिर फ़ौरन लौट के आएगा। यानी फ़ौरन लौट के आना असल में इस मुतवज्जो रहने का लाज़मी नतीजा है। तो ये उसका अगला शेड है जो कुरान मजीद ने, ये गोया कि एडवांस लेवल है जो कुरान मजीद ने बयान किया है और उसकी जो सबसे आखिरी इंतहाई मुकाम है, वो सिफ़त अव्वाबियत है। ये ख़ास तौर पे हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम का ख़ासा होता है कि वो गुनाह तो ज़ाहिर है कि नहीं करते, लेकिन वो अपनी मार्फत और खुदा के क़ुर्ब के जिस मुकाम के ऊपर होते हैं, वहाँ पर कोई छोटी-सी चीज़ भी हो जाए, तो फिर वो जो तड़प के रुजू करते हैं और लौटते हैं। और कुरान मजीद में जब हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान हुए हैं, हज़रत दाऊद का वाक़या बयान हुआ है, हज़रत सुलेमान का वाक़या बयान हुआ है। हज़रत सुलेमान का वाक़या मैं सुना देता हूँ, वक़्त चूँकि ज़्यादा नहीं है, वो एक ही वाक़या मैं सुना देता हूँ वरना और भी पैगम्बर हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं। कुरान मजीद इन सब के हवाले से बयान करता है कि कोई ऐसी ख़ास बात नहीं हुई थी। हज़रत आदम के मामले में बहुत सॉलिड किस्म का एक्सक्यूज़ था उनके पास। वो पेश कर देते कि ये शैतान ने मुझे गुमराह किया है और इसने मुझे से झूठी कसम खाई है, कसम खा के मुझे यकीन दिलाया है। कोई एक्सक्यूज़ेज़ पेश नहीं किए, तड़प उठे अल्लाह ताला की बारगाह में। तो वो ये अल्लाह ताला ने इस रुजू को इस तरह कबूल किया कि इसके बाद उन्हें नबी भी बना दिया। यानी इसके बाद अल्लाह का ऐसा करम हुआ। हज़रत सलमान का मैं वाक़या अर्ज़ कर रहा था कि उनसे किसी मौके के ऊपर जिहाद के घोड़ों का वो परेड का मुआयना कर रहे थे और ज़ाहिर है कि जिहाद ही एक बड़ा दीनी फ़रीज़ा है और हुक्मरानों के लिए तो ये ज़रूरी है। और फिर उनकी खुसूसी ज़िम्मेदारी थी, इस पस मंज़र में बड़ी स्पेशल तैयारी थी और बड़ा एहतमाम था। उसी में असर का ये मामला शुरू हुआ होगा और मग़रिब हो गई, सूरज डूब गया और ज़ाहिर बात है कि आदमी कारोबार हुकूमत में मसरूफ़ होता है, लोग होते हैं, तो उसके नतीजे में उनके ज़हन से ये चीज़ निकल गई कि असर की नमाज़ मैंने नहीं पढ़ी। अब जैसे सूरज डूबा तो उन्हें एहसास हुआ। जिस लम्हे एहसास हुआ, तो वो जो इंतहाई कीमती घोड़े थे, जो खुदा के दीन की खिदमत के लिए वहाँ पे थे, उन्होंने तलवार उठाई, उन सबको ही काट डाला। यानी ये गलबे हाल की कैफ़ियत थी, इससे कोई शरीयत का कानून अख़ज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला को उनका ये रुजू इस दर्जे में पसंद आया कि तुमने अपनी महबूब तरीन चीज़ को भी गोया कि ऐसा जज़्बा गालिब हुआ कि ये मुझसे क्या हुआ? इसकी वजह से हुआ है। तो मैं इसी को नहीं छोड़ूँगा। तो अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी मोहब्बत और शौक़ के साथ, बड़े एहतमाम के साथ जो है और बड़ी उनकी तारीफ़ करते हुए इस वाक़े को फिर कुरान मजीद में ज़िक्र किया। तो ये ज़ाहिर बात है बहुत बड़े लोगों का मुक़ाम होता है कि वो अगर छोटी-सी भी कोई उनसे
غلطی ہو جائے تو پھر اتنے غیر معمولی طریقے پہ ان کا رجوع ہوتا ہے، ان کی توبہ پھر عام توبہ نہیں ہوتی، تو پھر خدا ان کا مقام اور بلند کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک، ریحان بھائی دو چیزوں پہ روشنی ڈالیے گا پھر ہم آج کی سیریز اس کو ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ بڑے کنیکٹڈ ہیں دونوں پوائنٹس، پوائنٹ نمبر 5 اور 6 کے اللہ تعالیٰ کو جو پہچان کے پھر ان کی ہیبت بھی طاری ہونا، یعنی کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ جو ہے یہ وہ ہے، بیسیکلی گاڈ ہے یہ۔ اور تقوی یعنی کہ دین بینگ کانشیس آف ہم، کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ کی کانشیسنس ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ یہ دونوں چیزیں جب موجود ہوں گی ہی تو ظاہری بات ہے پھر کہ توبہ کا جذبہ آئے گا۔ یعنی اگر مجھے اللہ تعالیٰ یاد ہوں گے تو مجھے احساس ہوگا یار یہ میں نے جو کام کیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، یہ میں اس کو اپوزٹ کر گیا ہوں جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ اور ظاہری بات ہے جو خدا خوفی کا جذبہ ہوگا تبھی وہ میرے اندر کیپیسٹی ہوگی کہ پھر میں کیا کہتے ہیں انابت والا رویہ اختیار کروں، کہ میں پھر توبہ کروں، میں گڑ گڑاؤں اللہ کے سامنے۔ تو یہ بتائیے گا دیز ٹو آر کنیکٹڈ۔ اور دوسرا توبہ کی اہمیت، کیونکہ اکثر جو شیطان کا بھی سب سے بڑا ایک ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ نا امیدی، یعنی انسان کو یہ احساس دلانا کہ تم تو کسی قابل نہیں ہو، تم تو اتنے گندے ہو، اتنے گناہ گار ہو، تم نے اب توبہ کر بھی لی تو اللہ نے کہا معاف کرنا ہے، تمہارے تو اتنے بڑے گناہ ہیں۔ تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس بارے میں، کہ نہیں، میرے وہ بندے کہ جن کے گناہ جتنے مرضی ہوں، جب تک آپ سچے دل سے جب اللہ کے پاس آتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر میں بھی آپ کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو شیطان کی باتوں میں نہیں آنا کہ اتنے گندے ہو گئے اب کیا فائدہ توبہ کرنے کا۔ ریحان بھائی دیکھیے تو قرآن مجید کا بنیادی موضوع ہے، حضور جو اپنی دعوت لے کے آئے تھے، ظاہر ہے کہ عرب کے مشرکین کو تھی، اور ان کے جرائم بڑے سنگین تھے، یعنی پہلے تو شرک تھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، اس کے بعد انہوں نے کفر کیا، اور نہ صرف کفر کیا بلکہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا انہوں نے معاملہ کیا، حضور سے جنگیں کی، یہ ساری ان کی داستان تھی۔ لیکن جب وہ لوٹے تو ہم جانتے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ سب کو معاف کر دیا گیا۔ اور قرآن مجید نے اس میں جو اصولی بات کہہ رکھی ہے وہ تو اتنی غیر معمولی ہے۔ سورہ زبر میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم ڈھایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ تو یہ جو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ قرآن مجید نے دے رکھی ہے کہ مایوس نہ ہو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، آؤ تو صحیح، تم لوٹو تو صحیح، ایک دفعہ میرے پاس آ کے اظہار ندامت تو کرو، شرمندگی کا اظہار تو کرو، عزم تو کرو۔ تو میں تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ صرف جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا اس درجے میں معاملہ ہے، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے کہ وہ اس درجے پہ آتے ہیں کہ جب کوئی شخص صدق کے دل سے آتا ہے اور بالکل تجدید ایمان کرتا ہے تو پھر وہ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یعنی وہ دیکھتے ہیں بندہ شرمندہ ہوگا قیامت کے دن نامہ اعمال میں، اس لیے کہ اگر 30 سال کی عمر میں توفیق ہوئی ہے، 40 میں توفیق ہوئی ہے، 35 میں توفیق ہوئی ہے، تو پیچھے تو ساری گناہ لکھے ہوئے ہیں نا، قیامت کے دن تو یہ کھلے گا، اور اگر خالی بھی رہے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ کر کیا رہا تھا۔ خالی کا مطلب بھی یہ کہ کچھ اچھا کام نہیں ہے۔ میں اپنے بندوں کو اتنا شرمندہ بھی نہیں ہونا دینا چاہتا، میں اس کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، وہاں پر نیکیاں لکھ دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اس سے بڑی کیا بات ہے، اس اچھا، سے یہاں بڑی پہ ریحان بھائی قطع کلامی معاف، لیکن یہاں پہ یہ میرے خیال ہے بڑی ذکر کرنے والی بات ہے کہ اس صفت سے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس مطالبے سے میں تو یہ غور کر رہا ہوں کہ ان کی رحمان اور رحیم اور محبت کرنے والی جو صفت ہے، یعنی کہ کتنی شدت سے محبت چاہیے اس ہستی کی طرف سے یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو غلطیاں جب بھی کر لو، جب تک سچے دل سے معافی مانگتے رہو گے میں کھلے دل سے معاف کرتا رہوں گا۔ یہ کیونکہ ریحان بھائی ایون ماں باپ، ماں بھی اس حد تک نہیں پہنچتی، ماں بھی جب 10ویں یا 15 دفعہ غلطی ہو جاتی نا تو ماں بھی پھر ذرا ایک سیکنڈ پکڑ کے ڈانٹتی ہے آپ کو، بیٹا بس کر دو اب۔ لیکن اس ہستی کی محبت کی شدت آپ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار جتنی دفعہ غلطی ہو توبہ کرو، میں معاف کر دوں گا، کوئی پرابلم نہیں۔ ان کی کتنا بڑا محبت کا اظہار ہے ریحان بھائی۔ حضور نے اس کو بیان کیا ہے، حضور نے تو بہت سی اس میں روایات ہیں، بڑی دل نواز روایت میں حضور بیان کرتے ہیں کہ عرب کے صحرا میں آپ کو پتہ ہے کہ آدمی جا رہا ہے اور اس کے پاس ایک ہی گھوڑا ہے اور اس کے اوپر سواری ہے اور اس کا زادے راہ اسی کے اوپر لدا ہوا ہے، اور حضور کہتے ہیں وہ کسی جگہ پہ آرام کرنے کے لیے لیٹے اور گھوڑے کو وہاں پر وہ سارا ساز و سامان وہیں پہ ہو، اس کی آنکھ لگ جائے، اور جب آنکھ کھلے
تو دیکھے کہ وہ گھوڑا تو غائب ہے. اب گھوڑے کے غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ دنوں کا سفر ہوتا تھا، کم سے کم بھی دنوں کا سفر ہوتا تھا. تو آدمی نے تو تڑپ تڑپ کے مر جانا تھا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جانا تھا. اول تو وہ سفر ہی نہیں کر سکتا تھا. تو اس درجے کی مایوسی، اس درجے کی فرسٹریشن کے عالم میں وہ شخص ہو، اور بالکل آخر میں وہ تلاش کرے اور پھر تھک ہار کے لیٹ جائے، اور اسی میں اس کی آنکھ لگے، اور پھر جب دوبارہ آنکھ کھلے اور وہ دیکھے کہ اس کا گھوڑا سارے ساز و سامان سمیت واپس اس کے پاس ہے، تو حضور کہتے ہیں جیسی خوشی اس شخص کو ہوگی، اس سے کہیں زیادہ پروردگار عالم کو اپنے بندے کے لوٹ کے آنے کی خوشی ہوتی ہے. یعنی حضور نے انسانی جذبات کے اور عرب کے ماحول کے لحاظ سے جو آخری درجے کی کسی شخص کی خوشی کا موقع ہو سکتا تھا، اس کی مثال دے کے بتا دیا کہ پروردگار کو کتنی خوشی ہے. حالانکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ صرف اس کی محبت ہے، اس کی رحمت ہے، اور وہ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے. یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے، جس طرح جب میں ان مطالبات کو دیکھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ویسے جو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور عظمت ہے، تو پوری مخلوق جو ہے وہ جبریل اور میکائیل اور اسرافیل جیسے فرشتے بھی چوں نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے سامنے. ہمارے لیے اس نے یہ موقع کریٹ کیا ہے کہ ہم اس کی عظمت کو غیب میں رہ کے دریافت کریں، اور نہ صرف عظمت بلکہ اس کی رحمت کو دریافت کریں، اور پھر اس کے سامنے گر جائیں. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ چیز کہ میں نے خدا کی عظمت کو دیکھ لیا، اس کی رحمت کو دیکھ لیا. پروردگار میں صاحب اقتدار ہوں، میں صاحب اختیار ہوں، اب میں اپنی مرضی سے سرنڈر کر رہا ہوں، میں اپنے اختیار کو سلب کر رہا ہوں، میں تجھے مان رہا ہوں، اور میں تیری فرما برداری کا عزم کرتا ہوں. تو یہ وہ چیز ہے، اس کے بدلے میں خدا اپنی وہ نعمت انسانوں کو دے گا جو کسی کو نہیں دی، یعنی جنت. تو یہ خدا کی رحمت کا جو سمجھیے کہ آخری اظہار ہے. اور میں کہوں گا اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو ایک آخر میں بات بتاتا ہوں کہ یہ اس میں کرم یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ پورا پیپر جو آؤٹ کر دیا پہلے سے. یہ پوچھوں گا قرآن مجید کی شکل میں بتا دیا، جیسے میں نے اس کو بتا دیا کہ 8 سوالات کی شکل میں، 8 نکات کی شکل میں نے متعین کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پورا پیپر آؤٹ کر دیا، سوال بھی بتائے، جواب بھی بتائے، پیپر آؤٹ کر کے دے دیا کہ اسے سالو کر لو. تو اس سے زیادہ آسانی کیا کی جا سکتی ہے؟ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد کیا کیا جائے؟ بالکل بالکل. یہ میرے ذہن میں ایک اور غالباً حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب یہ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میرا آسمانی باپ جو ہے وہ ایسا سمجھو کہ چرواہا ہے کہ جس کی بے شمار جو ہے وہ بکریاں ہیں، اور جب ان کی اس بے شمار بکریوں کے ریوڑ میں سے کوئی ایک بکری جو ہے ان کی وہ گم جاتی ہے، تو وہ ان ساری بکریوں کو چھوڑ کے اس ایک بکری کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں. اس سے یہ دیکھیں پھر ایسی شخصیت کو جب انسان دریافت کر لے اور ساری محبتوں کا پھر مرکز ہے یہ شخصیت نہ بنے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دریافت پھر ٹھیک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے مطالبات بھی جو اب تک ہم نے ڈسکس کیے ریحان بھائی، دیکھ کے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مطالبات ہیں کہ جو شاید ایک بہت محبت کرنے والی ماں یا باپ کے اپنے اولاد سے ہوتے ہیں. یعنی وہ مطالبات کے اندر بھی ہماری بہتری ہے کہ ہم ایسا ہی اس پوری سکیم میں کامیاب ہو جائیں، ہم کسی طریقے سے اس جنت میں پہنچ جائیں جہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ ایک تھے تو جوش رہبر تھے ریحان بھائی، ان سے کسی نے پوچھا، چلیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کی باتوں کو بھی کوٹ کرنا اچھی بات ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ جنت کیا ہے، جنت کس چیز کا نام؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں کہ جنت از اے پیراڈائز از اے پلیس ویئر گاڈ وانٹس ٹو ڈویل امنگ ہز چلڈرن. جہاں پہ وہ اپنے کریشن چلڈرن سے تشبیہ دی ان کو کہ ان کے ساتھ وہ رہیں گے ہمیشہ. محبتیں جو ہیں ہمیشہ رہنے والی محبتیں، ہمیشہ رہنے والی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا پیار ہوگا وہاں پہ. تھوڑی سی زندگی ہے 50 60 70 سال کی. اینی ویز ریحان بھائی آخری بات کرتے چلیں پھر یہاں پہ پیک اپ کرتے ہیں. وہ یہ کہ آپ نے جو انابت کا ذکر کیا کہ وہ اس کیفیت میں زندگی گزارنا کہ مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، انڈر آبزرویشن انڈر سرویلنس والی کیفیت میں زندگی گزارنا. کیا یہ کہنا جائز ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کو یہ آخری سب سے بڑا ہدف ہے جو اچیو کرنے کی جستجو کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ تو پھر فرشتوں والی زندگی ہے، یعنی کہ جس کے اندر آپ ایک ایک لمحہ اس کیفیت میں جی رہے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا. تو یہ کہنا جائز ہے کہ دس شوڈ بی آر آئیڈیل ان دس ورلڈ؟ جی بالکل ہے. اس کو میں تمثیل سے سمجھا دیتا ہوں. جس وقت ہم سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کیمرے، وارننگ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ کیمرے سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے. تو جو لوگ اس احساس میں ہوتے ہیں کہ کیمروں سے انہیں دیکھا جا رہا ہے، تو وہ پھر یعنی اس کا اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو
शॉप लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, वो सामान या चीज़ें उठा के अपने पर्स में या अपने जेब में ना रख लें। तो जिस शख्स को पता है कि कैमरे उसे देख रहे हैं और उसने कोई इस तरह की हरकत की तो वो पकड़ा जाएगा। और या इस तरह एक और मिसाल ये है कि अब जब हम कहीं फ़ोन करते हैं, तो वहाँ पे मैसेज आता है कि आपकी ये कॉल रिकॉर्ड की जाएगी, तो मतलब ये होता है सोच समझ के बोलिए। तो जो बंदा है मोमिन इस एहसास में जी रहा हो कि उसकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, ज़बान से निकलने वाली हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है और खुदाई कैमरे फरिश्ते मौजूद हैं, वो निगरानी कर रहे हैं, तो फिर आदमी हर हाल में मुतवज्जो रहेगा। यानी फिर उसका ध्यान इस तरफ रहेगा, वो सारे काम करेगा। यानी शॉपिंग सेंटर में गया हुआ आदमी सारी शॉपिंग करेगा, असल में वो नाफरमानी से बचेगा। तो इसलिए मैंने उसको तौबा के साथ रखा है कि इंसान अलर्ट रहता है और अगर गलती हो जाए, कुछ उठा के गफलत में जेब में रख भी लिया जाए तो फौरन एहसास होता है कि कैमरे देख रहे हैं, मार्केट से निकलने से पहले वापस उसकी जगह पे रख दो। रेहान रेहान भाई, बिल्कुल ठीक। बहुत 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 शुक्रिया, आपने आज हमें दोबारा टाइम दिया। एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच रेहान भाई। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी। आज की इस एपिसोड में हमने मज़ीद 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो रोशनी डाली। मैं आपको दोबारा एक क्विक रीकैप देता चलूँ कि अभी हम अल्लाह ताला के जो हमसे मुतालबात हैं, उन मुतालबात की फ़हरिस्त में कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पे पहुँचे हैं। ये बड़े नेचुरल मुतालबात हैं अल्लाह ताला के हमारे से। ये वही मुतालबात हैं जो आप किसी भी हम एक दूसरे से करेंगे, शायद अगर हम एक मोहब्बत का रिश्ता जो है वो बनाना चाहते हैं एक दूसरे से। मुतालबात क्या हैं? यानी सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला को जानें, उनको पहचानें, और बेसिक हद से लेके एक्सट्रीम हद, यानी कि फितरत के तहत अनफुस व आफाक की निशानियां देख के पहचान लें, या फिर नबी और रसूलों की और अल्लाह ताला ने जो किताबें नाज़िल की हैं वहाँ तक पहुँच जाएं जो पिनेकल है। इन सतहों के ऊपर अल्लाह ताला को पहचानें, डिस्कवरी करें अल्लाह ताला की, यानी कि शऊरी ईमान नंबर 1। उसके बाद जब ईमान हासिल हो जाए तो फिर सरेंडर करें, अतात करें, इबादत करें। नंबर 3 कि फिर जिक्र करें, अल्लाह को याद करें हम, ताकि ये सबसे बड़ी हकीकत हम जिंदगी में भूल ना जाएं डिस्ट्रैक्शंस में आके। फिक्र करें कायनात के ऊपर, अपने इर्द गिर्द, अपने अंदर, ताकि अल्लाह ताला के मजीद जो पहलू हैं वो हमारे सामने, नए से नए पहलू जो हैं वो सामने आएँ। और उसके बाद दुआ है, यानी कि मांगना, अपनी हाजतें पूरी करना, वो भी अल्लाह ताला से वो रिश्ता कायम हो हमारा। उसके बाद मुतालबा नंबर 4 अल्लाह ताला का ये है कि फिर शुक्रगुजारी, मोहब्बत और हमियत के सारे जज्बात भी उसी एक हस्ती के साथ हमारे एसोसिएट हों, जो कि अल्लाह ताला की ज़ात है, हमें बनाने वाली ज़ात। उसके बाद खुदा खौफी और तकवा, यानी कि अल्लाह ताला को नाराज करने से, उनकी बताई हुई हदों को तोड़ने से डरना, और तकवा यानी कि बीइंग कॉन्शियस ऑफ हिम। जिंदगी में हर मौके के ऊपर, हर डिसीजन के, हर एक्शन से पहले ये याद हो कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है, अल्लाह ताला को याद रखना। उसके बाद तौबा और अनाबत, यानी कि फिर अगर कोई गलती हो जाए, कोई कोताही हो जाए, तो फिर रुजू करना, तौबा करना अल्लाह ताला से, और इस एहसास में जीना हर वक्त कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज द पिनिकल ऑफ एग्जिस्टेंस, कि अगर हम इस दुनिया में ये जो है वो एग्जिस्टेंस अचीव कर लें कि हम हर दिन 24 घंटे इस एहसास में जिए कि हमें हमारा परवरदिगार जो है वो डायरेक्टली देख भी रहा है और डायरेक्टली सुन भी रहा है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी और हम अपने फाइनल जो है वो 2 नुकात आपके सामने रखेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद आप खुद इक्विप हो जाएंगे कि बड़े ही सिंपल तरीके से आपको पता होगा कि अल्लाह ताला के इस दुनिया के अंदर आपसे मुतालबात क्या हैं और क्यों हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।